टाइटल ऑन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ने ट्रंप और मोदी के दरमियान मुलाकात के बाद जारी होने वाले अलामिये को गुमराह कुन करार दिया है। साथ ही साथ शेर अफजल मरवत ने कर दिया है एक बड़ा चैलेंज और एक नारा लगा दिया है कि मुझे क्यों निकाला। ये क्या मामला है, इन सारे मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सलमान गनी साहब, जनाब मुशाद साहब और जनाब सजाद अनवर साहब, जबकि हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब जवाद फैज साहब ने। जनाब सलमान गनी साहब, ये जो मुलाकात हुई ट्रंप और मोदी की, इस मुलाकात के बाद जो अलामिया जारी हुआ उस पर पाकिस्तान ने उसको गुमराह कुन करार दिया है और वाकईतन वो गुमराह कुन है। आखिर इस तरह की बातें जो है वो किस तरह से, मतलब इन बातों को कोई बाय करेगा जिस तरह जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है, जो पाकिस्तान पर उन्होंने इल्ज़ामात लगा दिए हैं। देखें, उन्होंने तो इल्ज़ामात लगाए हैं। आज से चंद हफ्ते पहले वाशिंगटन पोस्ट जैसा संजीदा अखबार, उसने एक आर्टिकल लिखा है दहशतगर्दी के हवाले से, सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से, और उसने कनाडा, ख़ुद अमेरिका और पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी में बराह रास्त भारत और उनकी खुफिया एजेंसी राह को इन्वॉल्व करार दिया है। और उन्होंने बाकायदा निशानदेही की है कि कनाडा में इनका तरीक़े वारदात क्या था, अमेरिका में क्या था और पाकिस्तान के अंदर क्या था। तो जब आप इस खित्ते के अंदर दहशतगर्दी के रुझानात देखते हैं तो सवाल बड़ा ये है कि ये बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के अंदर जो दहशतगर्दी का अमल है, इसमें कोई दो राह नहीं कि वहाँ पर असला अमेरिकन था, और ये जो NDS का और राह का एक गठजोड़ है, ये माजी से चलता आ रहा है। और ख़ुद ट्रंप साहब ने कहा कि जी इस खित्ते में ख़ास तौर पर उन्होंने अफ़गानिस्तान का जिक्र किया कि हमारी इमदाद की फ़राहमी, डॉलर्स की फ़राहमी का जो अमल है वो असले की वापसी के साथ मुंसलिक है। और मैं समझता हूँ कि ये एक अहम बात की थी ख़ुद अमेरिका के नए प्रेसिडेंट ने, और पाकिस्तान ने इसका खैर मकदम किया था, इसलिए कि इस खित्ते के अंदर अब ये आपका जो कलबोशन नेटवर्क था, ये कौन चला रहा था? वो हाज़र सर्वस उनका नेवी का ऑफिसर था, और उन्होंने बाकायदा वहाँ पर एक प्लानिंग के तहत दहशतगर्दी का अमल शुरू किया था। तो इस बात का इसलिए कोई जवाब नहीं बनता कि, और आप उन्हें 35 से जदीद लड़ाका हथियारों की बात भी की है। मैं ये पूछता हूँ कि अमेरिका जो इंसानी हकूक़ का लंबरदार रहा है, जो शहरी आज़ादियों की बात करता रहा है और ह्यूमन राइट्स के वाले से कहते हैं कि वो बड़ा टची था, तो वो ये नहीं देख रहा कि ये जो मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का अमल जारी है। एक वक्त था कि उनके यहाँ जो इंतखाबी कैंपेन, ओबामा की इंतखाबी कैंपेन सारी कश्मीर पे चली थी, और अब जब नए प्रेसिडेंट आए हैं जो ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर मैंने जंगें ख़त्म करनी हैं, तो जब वो दहशतगर्दी के रुझानात की बात करती हैं तो उन्हें कीनली वॉच करना चाहिए कि कौन से ममालिक हैं जो अपने मुल्कों के अंदर ना सिर्फ दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं और रियासती दहशतगर्दी के ज़रिए अपने ही अवाम का कत्लेआम करते हैं। और ख़ास तौर पे जो बात अमेरिका को ज़्यादा अपील करेगी कि ये जो अपने मुल्कों के अंदर अक़लियतों का जीना हराम किया हुआ है मोदी साहब ने, और फिर उस मोदी साहब से वो बात कर रहे हैं जिस मोदी साहब पे पाबंदी लगाई थी अमेरिका ने, उनकी शिद्दत पसंदी पे कनाडा ने पाबंदी लगाई थी, बरतानिया ने पाबंदी लगाई थी। मुझे इससे कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए, ये वाहिद लीडरशिप है इस खित्ते के अंदर जो अपने तर्ज अमल के हवाले से शिद्दत पसंद है। तो लिहाजा अगर वो इस तरह की बात दहशतगर्दी की कर रहा है, पाकिस्तान तो दहशतगर्दी का खुद शिकार रहा है, और ये बुनियादी तौर पे भट्ट साहब ये अमेरिका की जंग थी, ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी, और पाकिस्तान की फोर्सेस सरखरू हुई थी उस जंग के अंदर। दुनिया ने इस हवाले से तहसीन का इजहार किया था, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कि इस मगरबी बॉर्डर पर इसलिए ये काम शुरू हो गया कि दुनिया को ये पता है, हमारे दुश्मन को पता है कि ये जो न्यूक्लियर पावर तो ये बन चुके हैं कि यहाँ पर जारियत तो हो नहीं सकती, और अगर ये मुआशी हवाले से भी खुद इंसानी की मंजिल पर पहुंच गए, वो हम पहुंच रहे हैं सर सलमान गनी साहब, वो हम पहुंच रहे हैं। हमारे जो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, और आप जानते हैं जैसे आर्मी चीफ ने भी कहा कि पाकिस्तान बेहतर हो रहा है, तो हम वो जो माशी खुद इंसारी उसकी पॉलिसी पर अमल पैरा हैं और उस तरफ हम बड़ी तेज़ी के साथ जा रहे हैं। IMF की जो वफद आया था उन्होंने भी मुलाकात की और उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के स्टांस को जो मैशत के हवाले से लिया हुआ बहुत सराहा है। निशाद साहब, ये फरमाइएगा कि कनाडा ने ज़्यादा तौर पर यह कहा कि राह जो है वो कनाडा में दहशतगर्दी के अंदर मुलव्वस है, और अब वो मुल्क जिसको यानी कनाडा जैसा मुल्क कह रहा है कि ये दहशतगर्दी में मुलव्वस है,
وہ پاکستان پر الزامات لگا رہا ہے. دیکھیں مسئلہ آپ کینیڈا نہیں امریکہ نے بھی یہ خود کہا. اسی کے بعد امریکہ نے یہ کہا تھا کہ بھارت جو ہے وہ کینیڈا کے ساتھ تعاون کرے. یہ جو ان کے جو را کے چیف وہاں سے پکڑے گئے تھے اس سارے معاملے کے اندر. مسئلہ صرف یہ ہے, دیکھیے جو مودی حکومت ہے اور جو اس وقت ٹرمپ انتظامیہ ہے, یہ مفادات کے معاملات ہیں. یہ جس معیشت کی آپ بات کر رہے تھے, اصل میں اس کا مسئلہ آپ دیکھیے کہ وہاں انہوں نے معاہدوں کی شکل میں کہ جی وہاں دفاعی آلات دیے جانے ہیں. وہ جو F-35 کی بات ہو رہی ہے, اب F-35 کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو 2-4 روپے کی بات ہو, یہ تو اب ملینز آف ڈالرز کی گیم ہے نا. تو ایکچولی اس وقت جو اگر آپ ٹرمپ صاحب کا جو ایک مین فوکس دیکھیں, وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو یو ایس جو ہے اس کو جو معاشی بہتری چاہیے اس کے لیے اس کو پیسے چاہیے. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ چاہے محمد بن سلمان ہوں, چاہے وہ چائنیز ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, وہ صرف اس وقت ہر جو اپنا پرسپیکٹیو ہے نا, انہوں نے صرف ان کی معیشت کی آنکھ سے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو مودی کو بھی انہوں نے میٹرلائز کیا ایکچولی, اور میٹرلائز کرنے میں اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ بات کر دینی چاہیے تو یہ بات کی گئی ہے. اس کا کوئی سر پاؤں ہے نہیں. ابھی سلمان صاحب نے آپ کو تفصیل سے بتایا کیا کینیڈا کے اندر سکھ رہنما کا جو قتل ہو, امریکہ کے امریکہ کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ چیز جو ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہیں, وہ معاملات جو وہاں پہ اٹیمپٹ کی گئی تھی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھارتی ایجنسیاں جو پکڑی گئی وہ کس طرح پکڑی گئی, اتنی نااہلی ہے کہ وہ وہاں کے ایک لوکل جو ایجنسی کام کر رہی ہے اس کے بندے کو وہ ہائر کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جس کے یہ سامنے آیا کہ جی یہ جو پیڈ قاتل ہیں وہ کسی کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سکھ رہنما کو, جو وہ بچ گئے وہ اس سارے معاملے کے. برطانیہ کے اندر جو سکھ رہنما جو ہے جن کی ڈیتھس ہوئی وہ ابھی تک معمہ بنی ہوئی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے, پرابلم صرف یہ ہے اس سارے معاملے کے اندر, اصل میں انڈیا ہمیشہ سے نا 2 چہرے رکھ کر سامنے آتا. ایک اصل اس کا وہ چہرہ جو دنیا کو وہ دکھاتا آ رہا ہے, دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت. اب اس جمہوریت کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا. سلمان صاحب نے تو آپ کو صرف اقلیت کہہ کے وہ دیا ہے. آپ دیکھیے کتنی علیحدگی پسند تنظیمیں وہاں پر کام کر رہی ہیں, کتنے جو اقلیتیں ہیں. اس حد تک کہ سپریم کورٹ کو یہ بھی کہنا پڑا کہ اس سے زیادہ شرمناک کچھ ہو نہیں سکتا جو سلوک وہاں پر خواتین کے ساتھ کیا گیا, جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ میرا سر شرم سے جھک گیا. کشمیر کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا. آپ اندازہ کر لیجئے نا کہ یہ 2019 میں جو کچھ اس نے کیا, خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد جو دنیا کی سب سے بڑی جیل ڈکلیئر کیا گیا, تو اس لیول کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے کے باوجود وہ ایک چہرہ جو ہے نا وہ سامنے لگاتا ہے. اور وہ چہرہ اصل میں اس کے پیچھے جو معاملہ ہے نا, یہ ساری معاشی یا جسے کہہ لیجیے کہ مفادات کا معاملہ ہے, جس سے ایک دوسرے سے مفادات کے ساتھ یہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو دہشت گردی کا اصل چہرہ ہے. اب آپ دیکھیے نا, کلبھوشن صاحب کا بھی آپ کو حوالہ دے دیا. آپ F-35 دے لیں گے آپ F-35, لیکن اگر ابھی نندن چلا رہا ہوگا تو پھر اس کی کیا حالت ہوگی. ٹھیک ہے نا, تو F-35 کے لیے پیچھے پائلٹ ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے, صرف F-35 مل جانے سے کچھ نہیں ہوتا. سو بیسیکلی یہ جو دوغلا چہرہ ہے نا, یہ اس کی جو خواہش ہے جو انڈیا کی, جو یہاں اس خطے کے اندر, جس طرح اسرائیل کی خواہش ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے, انڈیا اس ریجن کے اندر جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک کوتوال کو ڈانٹے. اصل بات بنا کے اس طرح کی تصویر کشی اس طرح سے کرتے ہیں اور اپنی لابی موو کرتے ہیں. آپ دیکھیے نا کہ جو یہاں کے لیے انہوں نے جنوبی اس کے لیے ایشیا کے لیے جو بندہ اپوائنٹ کیا ہے وہ جو ہے وہ ہندو ہے, کیونکہ وہاں لابیز بہت عرصے سے کام کر رہی ہیں. وہاں 3rd جنریشن شروع ہو چکی ہے انڈینز کی, تو اس سے وہ تھوڑا بہت ایڈوانٹیج لیتے ہیں. لیکن پاکستان جو ہے, پاکستان تو خود وکٹم ہے. یہ تو ابھی سلمان صاحب نے آپ کو بتایا کہ یار ابھی بھارت کے اندر 50,000 بندہ جو ہے وہ دہشت گردی سے جاں بحق ہوا. کوئی وہاں پہ 50,000 بندے جو ہیں وہ انہوں نے یہ قربانی دی. لمبی جنگ ہم نے دہشت گردی کے خلاف لڑی ہے سجاد صاحب, 81 سے شروع ہوئی ہے, اور ابھی تک وہ جنگ جو ہے اس میں اس کا نشانہ پاکستان بن رہا ہے. اتنی لمبی جنگ تو میرا نہیں خیال کہ حاضر جو تاریخ ہے, معلوم تاریخ, اس کے اندر کسی ملک نے اتنی لمبی جنگ لڑی ہو. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ ترکیہ کے صدر تھے, انہوں نے پاکستان کے اس موقف کی جو کشمیر کے حوالے سے ہے, جو دہشت گردی کے حوالے سے, اس کی مکمل حمایت کی. جی بٹ صاحب, آپ نے صحیح پوائنٹ ریز کیا. بلکہ میں یہ کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ اگرچہ جو مودی اور ٹرمپ کا جو اعلامیہ ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن خاص طور پہ جو کل اعلامیہ جاری ہوا ترکیہ اور پاکستان کا, اور جس میں طیب اردگان اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے دستخط کیے, اس میں یہ بہت اس میں ایمفسائز کیا گیا اس بات پہ کہ پاکستان کی جو پالیسی کشمیر کے اوپر ہے اس کو انہوں نے کہا ہم انڈورس کرتے ہیں.
اچھا، لیکن اگر آپ انڈیا کے چہرے کی بات کریں تو میرے دوستوں نے کافی حد تک وضاحت سے اس کو بیان کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انڈیا میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس وقت جو اعلامیہ یہ جو امریکہ بھارت کا، اس میں مودی کو لوزر کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. جو آج کا میڈیا اگر آپ انڈیا کا دیکھیں، وہاں پہ کیا بحث چل رہی، وہاں یہ بحث چل رہی ہے کہ جو تقریباً کوئی 10,000 کے قریب 7,000 تقریباً 10,000 کے قریب غیر قانونی تارکین وطن جو انڈیا میں موجود ہیں، ان کو ٹرمپ نے لائن اپ کر دیا کہ ان کو واپس انڈیا بھیجا جائے. جی ان کا کیس مودی نہیں لڑ سکا. 500 لوگوں کو انہوں نے ڈیپورٹ کر دیا ہے اس وقت تک، اور یہ بحث ہے کہ مودی صاحب نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا. دوسری بات یہ ہے جو بہت خطرناک بات کی اپنے اتحادیوں کے بارے میں ٹرمپ نے، اس نے کہا کہ تجارتی اور کاروباری اعتبار سے جو امریکہ کے اتحادی تھے وہ امریکہ کے دشمنوں سے بدتر تھے. یعنی آپ اس کا اینگل دیکھیں ٹرمپ کا. چلے وہ خیر ان کا اپنے ملک کے حوالے سے کوئی بھی سٹانس ہو، وہ اپنے ملک کے بارے میں کوئی سٹانس انڈیا رکھیں، کے ان کا حق ہے. انڈیا کے ساتھ نتھی اس طرح سے کر رہا ہوں کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا انڈیا کے ساتھ وہ تقریباً $1 ارب کا تھا. تو اس نے کہا کہ جناب آپ $1 ارب کا اسلحہ خریدیں گے تاکہ وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ خام انڈیا کو وہ اسلحہ چاہیے یا نہیں چاہیے. انہیں کہا میں تو ٹرک بھیجا گا تانوں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو بحث اس وقت انڈیا میں چل رہی، جو دہشت گردی کا یہ تڑکا لگا دیتے نا انڈین، عام طور پہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل ان کی انگیجمنٹ ہوتی تو وہ پاکستان کے بارے میں ایک یہ ایسی چیز کہیں نہ کہیں وہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کینیڈا اور امریکہ میں تو انہوں نے دہشت گردی اکیلے نہیں کرائی. انڈیا، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، سری لنکا میں، تبت میں، ہر جگہ پہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور انڈیا کا یہ جو چہرہ ہے ساری دنیا جانتی ہے. اور خود جیسا کہ دوستوں نے کہا، امریکیوں نے اور کینیڈین گورنمنٹ نے اور آسٹریلین گورنمنٹ نے تینوں جگہ پہ ان کی خفیہ ایجنسیوں کی جو وارداتیں ہیں ان کا ذکر کیا. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پشاور میں خوفناک واقعہ ہوا تھا APS کا، اس پر بھی امریکن پریزیڈنٹ نے مودی سے کہا تھا کہ ہمیں انٹیلیجنس ذرائع سے پتہ چلا کہ اس میں انڈیا انوالوڈ ہے. اور بلوچستان کا تو کلیئر کٹ ہے کلبھوشن ظاہر ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بھارت میں بات ہو رہی ہے وہ تو مودی کٹہرے میں ہے، اور اس نے لوگ کہہ رہے ہیں، وہاں کے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ مودی نے بھارت کے انٹرسٹ کو پراپر طریقے سے وہ واچ نہیں کر سکے. جواد بھائی صاحب، یہ جو ٹرمپ اور مودی کے درمیان ایک ملاقات ہوئی اور اس کے بعد اس کا اعلامیہ آیا، اس اعلامیہ میں پاکستان کے اوپر ایک قسم کا ایک الزام لگایا گیا ہے. اس پر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا رد عمل ضرور دے دیں. دیکھیے میرے دوستوں نے بڑی تفصیلی بات کی. اصل ایشو اگر بٹ صاحب دیکھیں بین الاقوامی حالات کے تناظر میں اسرائیل، غزہ اور اسرائیلی وزیر اعظم کے بیانات، پھر امریکی صدر کے بیانات، اس ساری صورتحال میں ترکیے کے پریزیڈنٹ کا پاکستان تشریف لانا اور انڈونیشیا، ملائیشیا کے دورے کے بعد، اور پھر جب وہ اسلام آباد میں کھڑے ہو کے غزہ کے مظلوموں کی بات ہو رہی تھی، فلسطین کے شہیدوں کی بات ہو رہی تھی، اسرائیلی بیانات کو یکسر مسترد کیا جا رہا تھا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کو یکسر مسترد کیا جا رہا تھا، بلکہ مضحکہ خیز کہا جا رہا تھا، اور بقول جناب رجب طیب ایردوان کہ وہ فضول بات کی گئی ہے. اس تناظر میں اگر دیکھیں نا کہ جب پوری دنیا کی نظریں مرکوز تھیں کہ اسلام آباد میں امت مسلمہ کے دو بڑے رہنما، بڑے لیڈر، بڑے ممالک، ان کے صدر، صدور، وزیر اعظم، اور یہ سب اکٹھے امت مسلمہ کے حوالے سے، بین الاقوامی صورتحال کے حوالے سے، علاقائی معاملات کے حوالے سے اکٹھے کھڑے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں، اکٹھے مفاہمتی یادداشتوں پہ دستخط ہو رہے ہیں. تو اس صورت میں اس کو توڑ نکالنے کے لیے میں کہوں گا کہ ایک مضحکہ خیز بیان، ایسا اعلامیہ جو پاکستان کے بارے میں سامنے آیا. میری جناب اسحاق ڈار صاحب سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یکسر مسترد کرتے ہیں ایسی چیزوں کو ہم، اور ان کو بالکل کسی بھی لیول پہ قبول اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ ہم خود کشمیر کی بات کر رہے ہیں. اور ابھی جیسے آپ نے ذکر بھی شروع میں کیا کہ کشمیر کے حوالے سے رجب طیب ایردوان کا بیان
ان کی حکمت عملی, ان کا واضح وہ ہر جگہ کشمیر کی بات کرتے ہیں, اور یہ ان کو, اور اسی لیے پاکستان وہ پہلی اسلامی ایٹمی قوت جو کھٹکتی ہے دل یزداں میں کانٹے کی طرح, لہٰذا وہ بچر آف گجرات جس نے مظالم کی انتہا کی, جس کے بارے میں سلمان غنی صاحب جس طرح فرما رہے تھے کہ امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, یورپین کنٹریز جنہوں نے اس کے داخلے پہ پابندی لگا رکھی تھی, اور جب یہ ایک آدھ دفعہ گئے تو انہیں اپنی ایمبیسی کے اندر رہنا پڑا, ہائی کمیشن کے اندر رہنا پڑا کہ یہ باہر پھر نہیں سکتے تھے. لہٰذا اس ساری صورتحال کو ہمیں یوں بھی دیکھنا ہوگا کہ بین الاقوامی سطح پہ جو سازشیں ہیں اور اس کے حوالے سے جو ان کے اگلے اہداف ہو سکتے ہیں, اس حوالے سے ہم چکنا بھی ہیں, ہماری افواج بھی, ہماری حکومت بھی, وزارت خارجہ بھی. لہٰذا ایسے اعلامیے کا آنا, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر اس کی حرکتوں سے لگتا ہے کہ کبھی مودی کی اور کبھی نیازی صاحب کی روح جو ہے بھٹک رہی ہوتی ہے, وہ عجیب سی گفتگو کر دیتے ہیں. لہٰذا میں تو اس کو اس طرح ہی لیتا ہوں. رجب طیب اردوان صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فضول ہیں, اس پہ بحث ہی نہیں ہونی چاہیے. سر اس کا ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, واپس آئیں گے تو دیگر ایشوز بات کریں گے. فی الحال ٹیک اے بریک. درست ہر وقت بر وقت. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بر وقت
ویلکم بیک. اب بات کریں گے جی شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے ایک نعرہ لگایا اور نعرہ یہ لگایا کہ مجھے کیوں نکالا, اور یہ نعرہ انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر لگایا, اور یہ نعرہ بھی انہوں نے اپنی جو اب سابقہ ہی کہیں گے جماعت ان کے لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا. جناب یہ بتائیے گا سلمان غنی صاحب کہ وہ نعرہ جس کا پی ٹی آئی مذاق اڑاتی تھی اب خود اس کے لیڈر جو ہیں وہ نعرہ لگانے پر مجبور ہو گئے. بٹ صاحب میرے خیال اس نعرے سے پہلے اس طرف نہ جائیں کہ انہیں ٹارگٹ کیوں کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو جلسہ ہوا, جلسے میں سلمان اکرم راجہ صاحب جب تقریر کرنے کے لیے آئے تو شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ ہم تو برے لوگ ہیں, برے وقت میں کام آتے ہیں, یہ اچھے لوگ ہیں, یہ اچھے وقت میں سامنے آ جاتے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ دیکھیں میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ جس کیفیت سے بانی پی ٹی آئی دو چار ہے وہ بڑی فرسٹریشن ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز پاکستان میں اس لیے مضبوط نہیں ہوئی کہ آپ کا طرز عمل سیاسی نہیں ہوتا, اور ایک شخص آپ کو پتہ ہے کہ وہ مختلف ان کی پالیسیز کے حوالے سے بڑے احتراماً یہ کہتے نظر آتے تھے کہ یہ ہمارے لیڈر کی رائے ہے. اچھا وہاں سے یہ بات چلی ہے, اور اس وقت وہ ایک پرابلم بن گئے ہیں پی ٹی آئی میں اس لیے کہ اس کے پیچھے دیکھیں کون کھڑے ہیں. جنید اکبر بھی ان کے پیچھے کھڑے ہیں, علی امین گنڈاپور بھی ان کے پیچھے کھڑے ہیں, اسد کیسر بھی ان کے پیچھے کھڑے ہیں, اور وہاں پر پختونخوا کے لوگ بھی کہ یہ طرز عمل درست نہیں ہے کہ آپ ایک شخص کو صرف اس بات پر آپ اسے پارٹی سے نکال رہے ہیں. اور جہاں تک انہوں نے بات کی کہ وہ ایوان کے اندر آئے ہیں, وہ بڑے دلچسپ شخصیت ہے, وہ جج بھی رہے ہوئے ہیں, وہ چیزوں کو جانتے بھی ہیں, اور وہ پولیٹیکل ایشوز کا ادراک بھی رکھتے ہیں. اور اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ بانی پی ٹی آئی نے کوئی بات کی ہو تو سارے پیچھے یس سر کرتے تھے اس شخص کی وجہ سے. اس کا مطلب اس کی وہاں پر کوئی اہمیت اور حیثیت ہے, اور وہ پارٹی کے مفاد کے اگینسٹ نہیں کیا. ہمارے ہاں یہ ہو جاتا ہے کہ پارٹیز اس لیے مضبوط نہیں بنی کہ کوئی بندہ بھی جب اختلاف رائے کرتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اسے سنا جاتا ہے, تو لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ یہ انہیں ضرور الٹا پڑے گا. جہاں تک ان کے ایوان میں آنے کی بات ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے, یہ بات چونکہ نواز شریف صاحب کو جب 2017 میں بٹ صاحب یہ بڑی سنجیدہ بات ہے, ہم جب بیٹھ کے معیشت کی بات کرتے ہیں نا, اور نواز شریف صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا, تو وہ اس لیے کہا تھا کہ باقاعدہ ایک سازش تھی, اس سازش کے سارے مورے بے نقاب ہو چکے ہیں کہ مسئلہ پاناما کا تھا, اس میں سے آپ نے مقامہ نکالا ہے. ایکچوئل ایشو یہ نہیں تھا, ایشو یہ تھا کہ سی پیک کی اور آئی ایم ایف کی لڑائی ہو رہی تھی. انہیں پتا تھا کہ یہ ملک جو معاشی حوالے سے ڈاواڈول تھا, یہ اس کیفیت کے اندر اگر نیوکلیئر پاور بن گیا تو یہ جس سپیڈ سے لے کے جا رہے ہیں سی پیک کو, اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تو پاکستان کی معیشت 22ویں بڑی معیشت تھی, اور اس کے بعد اس سازش کے بعد آپ کا ملک کہاں کھڑا تھا کہ آپ کو 47ویں نمبر پہ جانا پڑا ہے. تو سیاستدان تو بیچارے کو جب مرضی آپ پکڑ کے کورٹ کے ذریعے کبھی نکال دیتے ہیں, کبھی پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں, لیکن اس سازش کے مورے آج بھی پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر موجود ہیں, انہیں آپ کٹہرے میں نہیں لا سکے. لہٰذا اس تناظر میں اس نے یہ بات کی ہے کہ مجھے کیوں نکالا. اور بات یہ کہ جب آپ کسی شخص کو غیر قانونی طور پہ, غیر آئینی طور پہ اور غیر سیاسی طور پہ نکالیں گے نا, اس کا سیاسی کیس موجود ہوگا. نواز شریف صاحب اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, ان کا ایک سیاسی کیس تو موجود ہے, وہ پاکستان کی بہت بڑی ریئلٹی ہے. آپ نے اس سے انہیں سیاست سے نکالنے کی کوشش کی تھی, اور یہ کہا گیا تھا کہ وہ قصہ ماضی ہو چکے ہیں. آج ان کا چھوٹا بھائی پاکستان کا پرائم منسٹر ہے, ان کی بیٹی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر ہے, اور فیصلوں کا اختیار جاتی عمرہ کے پاس ہے. بالکل جاتی عمرہ کے پاس ہے, اور جو چیف منسٹر ہیں نشاط صاحب, ان کی تعریف وہ سارا پاکستان کر رہا ہے ان کی کارکردگی کی. باہر میں دوبارہ آؤں گا شیر افضل مروت صاحب کی تعریف. انہوں نے یہ کہا ہے, صرف اتنی بات نہیں انہوں نے کی کہ مطلب مجھے کیوں نکالا, اس سے آگے بڑھے. انہوں نے کہا کہ جناب جب میں نے پارٹی میں آواز اٹھائی کہ پارٹی فنڈ کا آڈٹ ہونا چاہیے, میں نے وکلا کی فیسیں دینے کا آڈٹ کرنے کا بھی مطالبہ کیا, میں نے آواز اٹھائی کہ ماضی میں پارٹی ٹکٹ بیچنے کا الزام لگا ہے, اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. تو ایکچولی وہ پارٹی کے اندر جو مالی بے ضابطگی ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بڑا کھل کے. تو یہ تو خود کہتے تھے, پوری کی پوری پارٹی تھی کہ جناب ہم کرپشن کے خلاف ہیں. تو یہ اب ان کے شیر افضل مروت صاحب جو جب ان کے پر بہت برا وقت تھا, اس وقت شیر افضل مروت لاہور, قصور, ہر جگہ پہ پھر رہے تھے, اب وہ یہ الزامات لگا رہے ہیں. بات کدھر جائے گی سر؟ سر بات اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو شاید یہ کہنا بھیجا نہ ہوگا کہ ایکچولی شیر افضل مروت کو نکالنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا زوال شروع ہو چکا ہے. یہ
اس کو اگر آپ سمجھ سکیں کیوں، اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. سلمان صاحب نے آپ کو بتایا کہ اسد کیسر، علی امین گنڈاپور صاحب، جنید اکبر صاحب، یہ سارے سیاسی لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیاسی لوگ ہیں وہ ایک سائڈ پر کھڑے ہیں اور جو وکلاء کا گروہ ہے وہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہے. اچھا اب ایک سیاستدان نے وکلاء کی فیسوں کے اوپر، وکلاء کے جو معاملات اس وقت وہاں چل رہے ہیں، انہوں نے پارٹی کی فنڈنگ، پارٹی کے معاملات کے اوپر جیسے ہی انگلی اٹھائی تو وہ گروپ کامیاب ہو گیا کہ انہوں نے ان کو نکال باہر کیا. اور وہی پہلی دفعہ نہیں ہوا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس میں بشرا بی بی کا بھی ہاتھ ہے. بھئی آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، دیکھیں نا یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو لوگ سیاسی نہیں ہوں گے، بی بی کا ٹارگٹ کوئی اور ہے، ان کی باری آ رہی ہے. یہ درمیان میں آ گئے ہیں نا وہ جس کے طرف اشارہ کر دیا. اب دیکھیے میں اس کو ذرا اور طرح سے آپ کو بیان نہیں، کروں. بالکل بیان کریں سر، کھل کے بیان کل کو علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہوں تو آپ سوچئے کہ کیا ہوگا. جس کی بات جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ سوال ہے، میں نے کہا نا کہ اب یہ وہ آپ دیکھتے ہیں نا، آپ نے کبھی وہ آٹے کا تھیلا کھولتے ہوئے اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ ایک دھاگا یوں کر کے کھینچتے ہیں اور وہ سارے کا سارا دھڑام سے گر جاتا ہے. یہ وہ والا معاملہ ہے. تو اب وہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. شروع کیوں ہوا ہے؟ شروع اس لیے ہوا ہے کہ وہ لوگ جو پارٹی پر قابض ہو چکے ہیں وہ یہ سمجھتے رہے کہ نا انہوں نے تو کبھی نہ ان کی کوئی سیاسی جدوجہد تھی، نہ انہوں نے کوئی مارے کھائیں، نہ انہوں نے کوئی اس کے لیے پارٹی کے لیے کوئی اپنی قربانیاں دیں، اور آ کے انہوں نے پارٹی پہ قبضہ کر لیا. اب وہ جن عہدوں پر بیٹھے ہیں جب ان کو ان عہدوں سے ہٹانے کے لیے کوئی بات کرے گا یا ان کی طرف کوئی انگلی اٹھائے گا تو وہ ان کو برا لگے گا. اور پاکستان تحریک انصاف کا تو اگر آپ طرز طریقہ کار یہ جو رہا ہے اس کو دیکھ لیں. آپ کہتے ہیں شفاف چلی، صاف چلی، شفاف چلی. مجھے بتائیں نا اس نعرے سے پہلے وہ جس نے احتساب کمیشن کی بات کی کہ جی احتساب کمیشن وہاں بنانا چاہیے کے پی کے، اس کی کیا حالت ہوئی تھی؟ جس نے کہا کہ جی آپ نے یہ جو پارٹی الیکشن کرایا یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ان کی بھی دیکھ لیجئے. وہ پاکستان کے معتبر ترین ناموں میں سے وہ لوگ تھے، چاہے وہ جسٹس وجیہ الدین تھے یا ان سے پہلے بھائی یہ پنجاب کے چیف منسٹر ہاؤس میں جو اسٹاک ایکسچینج کھلا تھا، آپشن ہوتے تھے. اب وہ یہ جس کا حوالہ آپ دے رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج جو کھلا ہوا تھا وہ اسٹاک ایکسچینج کس کی ایکچولی سپرویژن میں کھلا تھا؟ تو وہ انہی کی سپرویژن میں کھلا تھا جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا بھی ہاتھ ہے. کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب اور ان کے درمیان کیا معاملات ہوئے کسی سے چھپے تو نہیں ہیں. وہاں کے پی کے وزیر اعلیٰ اس کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا یا وہاں پہ جاتے ساتھ ہی وہاں کیا کیا ایشوز پیدا ہوئے، بشرا بی بی کے جانے سے کیا معاملات پیدا ہوئے. تو یہ تو کوئی اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ ان کو سزا ہو گئی اور وہ دوبارہ جیل میں جو ہے وہ بند ہو گئی. اگر نہ ہوتی تو یہ جو شیر افضل مروت کی جگہ شاید آپ وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، معاملات کہاں سے کہاں چلے گئے. تو بیسکلی اصل مسئلہ یہ ہے، جو پرابلم یہ ہے کہ وہاں پر اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اندر جو میجر دو، ویسے تو بہت سارے دھڑے ہیں لیکن جو میجر 2 دھڑے ہیں ان کے اندر کشمکش جاری ہے. اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا شخص ہے وہ اس چیز کو بہت انجوائے کرتا ہے. وہ جب وزیر اعظم تھے تب بھی اس چیز کو بہت انجوائے کرتے تھے کہ وہ کہتے ہیں وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے فارمولے پہ رہتے ہیں ہمیشہ، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ میرے نیچے والے جو ہے نا وہ اسی پہ لگے رہیں تاکہ کوئی مجھے چیلنج نہ کر سکے. لیکن چیلنج ان کو ہو چکا ہوا ہے اور اب ان کے لیے آنے والے وقت کے اندر مسائل ہی مسائل ہیں. یہ شروعات ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پہلا قطرہ ہے جس کے بعد جو ہے نا آپ کو دریا بھی بہتا نظر آئے گا اور سمندر بھی بہتا نظر آئے گا. سجاد احمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا کسی جگہ کے اوپر اس بات کا بھی کوئی امکان ہے بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ شیر افضل مروت کی بڑھتی ہوئی پاپولیرٹی سے تھوڑا سا گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ یار یہ آگے جا رہا ہے، اس کو تھوڑا سا جو ہے نا اب اس سے پنجابی میں کہتے ہیں کینڈے میں لایا جائے، اور پھر ان کو پارٹی سے بھی نکال دیا فائنلی؟ اس طرح کا کوئی سین بھی ہے؟ دیکھیں اس بات میں تو بٹ صاحب کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ شیر افضل مروت نے اس وقت پارٹی کو سنبھالا جب ان کے ساری لیڈرشپ جو تھی وہ ڈس اپیئر تھی اور اس نے الیکشن کیمپین میں آگے بڑھ چڑھ کے ایک رول پلے کیا. لیکن شیر افضل مروت کی خوبی یہ ہے یا خامی یہ ہے کہ وہ بہت بلنٹ ہے، وہ اپنی جو اس کے دل میں بات ہوتی ہے وہ کر دیتا ہے. اس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہے کہ 3-4 دفعہ شوکاز نوٹسز بھی ہوئے، یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا. دوسرا یہ ہے کہ وہ شیر افضل مروت میں یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ وہ اپ رائٹ ہے، وہ جو بھی خیالات ہیں اس کے وہ کبھی ان کو چھپاتا نہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں بٹ صاحب، دوستوں نے بھی بات کی، میرا یہ خیال ہے کہ جو 12 نومبر کے واقعات کے بعد نا شیر افضل مروت ہو، 26 نومبر علی امین گنڈاپور ہو، بیرسٹر سیف ہو، وہ سارے لوگ جو چاہ رہے تھے کہ مذاکرات ہو جائیں اور پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک رستہ نکل جائے آئے پیسفل، اور اس کے نتیجے میں کچھ ریلیف بانی پی ٹی آئی کو مل جائے
اور کچھ پاکستان کے اندر جو ڈی سٹیبلائزیشن ہے وہ رک جائے. جن لوگوں کا بھی یہ خیال تھا وہ سارے نشانے پہ ہیں. اب پہلا تیر لگا ہے شیر افضل مروت کو. آپ کو یاد ہوگا شیر افضل مروت کی وہ تقریر پارلیمنٹ میں جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف اتنا اس سطح پہ نہ جائیں, اور اس نے کہا تھا کہ ایک مفاہمت کی بات ہونی چاہیے. یاد ہوگا آپ کو, جس کے جواب میں خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات, پھر اس کے فوراً بعد علیمہ خان نے کہا کہ یہ بزدل شیر افضل ہے. آپ کو یاد ہوگا اپنے ایک میڈیا ٹاک میں. تو بشرا بی بی ہوں یا علیمہ خان ہوں, وہ سارے ان لوگوں کو انہوں نے پہلے سے ہی ٹارگٹ کیا. لیکن میں یہاں ایک ذکر ضرور کروں گا کہ پی ٹی آئی میں آمریت بہت زیادہ, جو وہ دیکھتے ہیں بانی پی ٹی آئی جو کہتا ہے وہ حرف آخر. شیر افضل مروت ان لوگوں میں سے تھا جس نے کہا تھا کہ پاکستان کو جو کمپلیکس اور پیچیدہ مسائل ہے اس کے لیے ساری پولیٹیکل پارٹیوں کی لیڈرشپ کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے. اور میں تو حیران ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب جو اس وقت پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, انہوں نے بات سب سے پہلے ان کو چیلنج کیا شیر افضل مروت کو, یہ کہہ کے کہ شیر افضل مروت ساری گفتگو ایسی کرتا ہے جو وہ خود سے کرتا ہے, جو کہ بانی پی ٹی آئی کے نظریے کے خلاف ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اوپر اس نے کہا تھا کہ پھر سلمان اکرم مجھے نظریہ پڑھائے گا. اب آپ دیکھیں سلمان اکرم راجہ ایک لبرل پروگریسو وکیل کے طور پہ جانے پہچانے جاتے, لیکن یہاں پہ وہ کتنی آمرانہ ایک اپروچ ہے ان کی موصوف کی, جو انہوں نے جلسے میں بھی ان کو کریٹیسائز کیا, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی برطرفی میں فوری طور پر ان کی شکایات کا بہت عمل رکھا. سجاد ایک چیز آپ کی بات میں اضافہ کر دوں, اس نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ آپ سیکرٹری جنرل کیسے ہیں. ہاں, اس نے کہا تھا کہ لیگلی آپ سیکرٹری جنرل نوٹیفیکیشن کوئی نہیں, نوٹیفیکیشن دکھائیں. ویسے بھی پی ٹی آئی کے آئین کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو پھر وہ اس طرح سے جنرل سیکرٹری اسی لیے وہ ان کا نوٹیفیکیشن بھی شمیم وہ جو ہیں کراچی فردوس شمیم صاحب انہوں نے جاری. اچھا, تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ آمریت ہے, جیسے آپ نے سلطنت عثمانیہ میں دیکھا تھا کہ بادشاہ کے نشانے پر دشمن کم ہوتا ہے, اس کا وزیر اعظم اس کے مشیر ان کے وہ گلے زیادہ کاٹتا ہے ہمیشہ. لیکن سر اب یہ آمریت یہ بادشاہت کا دور تو نہیں ہے نا, اب تو ظاہر ہے. لیکن آپ دیکھیں پی ٹی آئی میں یہ کلچر بہت پرانا ہے. اس نے اپنے سارے ڈیپٹیز کو اب تک, بلکہ وہ میں تو کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں کہ الطاف حسین جو اس کا جو ایک فاشسٹ ماڈل تھا پارٹی چلانے کا, یہ پی ٹی آئی بھی اسی ماڈل کے تحت چلائی جا رہی ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے. اور وہاں پہ جو بھی بندہ اختلاف کرتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا گلا کاٹ دو, اس کو پارٹی سے نکال دو. لیکن میں مروت کو یہ کریڈٹ دوں گا, اس نے کہا ہے کہ میں کوئی معذرت نہیں کروں گا. اگر انہوں نے ریویو کرنا ہے تو کریں, نہیں کرنا تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے. کوئی شوق نہیں ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. ایک طرح کا چیلنج کیا انہوں نے, جواد فیض صاحب, ایک طرح کا چیلنج کر دیا باقاعدہ بانی پی ٹی آئی کو. انہوں نے کہا کہ یہ نکالنے کا, میں نے ٹاک ان کی سنی ہے, وہ کہتے ہیں نکالنے کا جو نوٹس ہے یہ اپنی جیب میں ڈالو, میں پی ٹی آئی ہوں, میں خان ہوں, میں ورکر کے ساتھ جاؤں گا, میں جلسے کروں گا, اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. ان کا جلسہ سوابی جو ہے وہ میرے ورکرز تھے تو انہوں نے میرے نعرے لگائے, تو اس میں کون سی ایسی بات ہے. مطلب باقاعدہ وہ چیلنج کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی لیڈرشپ کو واقعی یہ جو چیلنج کیا جا رہا ہے وہ اس میں یہ کامیاب ہو سکے گے؟ دیکھیے بٹ صاحب, کھل کے بات تو ہو گئی کہ کون کون ہے. دیکھیے یہ جو سب سے پہلا اس کا یہی جرم ہو گیا اس پارٹی کے اندر جہاں بات تو کوئی سنی ہی نہیں جا سکتی نا, اور وہاں کوئی ایسی اظہار تو کیا ہی نہیں جا سکتا جو صریحاً سیاسی ہو, آزادانہ طور پہ ہو. وہ شخصی آمریت ہے اور ایک شخص کے ارد گرد وہ چیز گھومتی ہے, اور بلکہ جوڑے کے نزدیک گھومتی ہے. لہٰذا اس نے جو وکلاء کی فیسوں کی بات کی, سب سے پہلے وہیں سے بات آئی تھی کہ کتنی کمیشن کھائی گئی فیسوں کے نام پہ اور پارٹی فنڈز کدھر گئے. پھر اس کے ساتھ یہ بھی بات آپ دیکھیں گے, ابھی سلمان غنی صاحب نے کہا نا کہ بشرا بی بی کا ٹارگٹ کون ہے. آج اس ٹارگٹ کی ہنسی آپ چیک کریں گے, جب وہ فیصل کریم کنڈی گورنر کے پی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے, یعنی کہ پتہ انہوں نے بھی لگ گیا ہے کہ کافی سارے طرفین کے موکل ان کے پیچھے پڑ گئے ہوئے ہیں اور شاید جی کا جانا ٹھہر گیا ہے. لیکن میں شیر افضل مروت کی بات کروں گا. اس نے 2-3 باتیں کی. دیکھیے اس نے ایک بانی پی ٹی آئی کے ہم نام یوٹیوبر کی بھی بات کی کہ جی وہ بتا لینا چاہ رہا تھا,
مائننگ کے ٹھیکے لینا چاہ رہا تھا، اور پھر اس کے بعد جب ہمیں پتہ چلا انکار کیا تو وہ مفرور ہو گیا، بیرون ملک چلا گیا، اور وہ ہمارے خلاف جو ہے اس قسم کی چیزیں پھیلا بھی رہا ہے اور پارٹی میں اختلافات کو ہوا دے رہا ہے. کیونکہ اب یہ دیکھیں علی امین گنڈا پور کی سائڈ پہ تو ہم نے دیکھ لیا ثوابی جلسے میں بھی کہ شیر افضل مروت جس طرح آئے ہاتھ پکڑ کے اور ان کو تقریر کے لیے مدعو کیا، اور بن بلائے وہ کہتے ہیں کہ مجھے جگہ تک نہیں دی گئی. یہ کتنی انسلٹ ہے کہ ایک ایم این اے ہو جس نے مذاکرات کی داغ بیل ڈالنے کے لیے سب سے پہلے بیان دیا ہو، اور خواجہ آصف صاحب نے اس وقت تازہ ہوا کا جھونکا کہا ہو، اور سپیکر آج بھی بڑا مسکرا کے کہہ رہے تھے جب کلیپنگ ہوئی ڈیسک بجائے گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر حکومتی اراکین اسی طرح ڈیسک بجاتے رہیں گے تو مروا ہی نہ دینا شیر افضل مروت نو. لیکن شیر افضل مروت نے بٹ صاحب واضح یہ اعلان کر دیا ہے کہ پارٹی میں چلاؤں گا اور پارٹی آگے لے کے جاؤں گا، جلسے بھی کروں گا، لہٰذا واضح طور پہ پی ٹی آئی تقسیم ہو گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جیل کے اندر مقید موکل اپنا کردار ادا کرتے ہیں یا شیر افضل مروت جیسا بندہ جو ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے. مگر مجھے ایک چیز پہ ایک جملہ اور بھی کہنا ہے، سلمان غنی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. دیکھیے ایک طرف جو بانی ہے وہ ترلے منتیں کر کے خط لکھ رہا ہے کہ جی مینو باہر کڈو، اور آگے سے جواب بھی آ گیا ہے کہ جواب ہے، یہ بھی سامنے آ گیا. اس کے ساتھ دیکھیں پارٹی کے اندر جو لیڈرشپ باقی ماندہ بچی ہے وہ آپس میں باہم دستوں کی رباں ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. لیکن تیسرا جو کارنر ہے سب سے اہم کہ وہ جو نوجوان ہیں اگرچہ استادات میں نہیں رہے یار، وہ ان کی خاطر جانے دینے کو آ جائیں، تعلیم چھوڑ دیں، نوکریاں چھوڑ دیں، سڑکوں پہ آ جائیں، اپنے خلاف وہ جرائم میں پھنسیں اور مقدمات میں پھنس جائیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پارٹی کے اندر جو خلیج ہے باہم لوگوں کی وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور شیر افضل مروت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ضرور کھڑاک ضرور کرے گا. دیکھیں سلمان غنی صاحب جواب آ گیا، ترلا ہیں بانی پی ٹی اور بہت زیادہ ترلا ڈالتے ہیں، اور ترلا بھی اس انداز سے ڈالتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ وہ بڑے یعنی کیا کہتے ہیں تکبر کے ساتھ ترلا ڈال رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، اچھا وہاں سے جواب بھی آ گیا ہے. آپ پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں اور ایک مدت سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا خیال کم از کم کوئی شاید 4 دہائیاں تو ہو گئی ہیں آپ کو باقاعدہ. اب میں ایکچولی جو پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں بانی پی ٹی نے جو رویہ اختیار کیا، پی ٹی آئی کے لیے اب کسی جگہ پر آپ کو کوئی گنجائش نظر آتی ہے کہ وہ موجودہ سسٹم کے اندر ان کے لیے کسی جگہ پہ کوئی نرم گوشہ نکل آئے یا ان کو کوئی راستہ مل سکے، یا ان کا رویہ ایسا ہے کہ یہ ان کو جو راستہ دینا چاہیے؟ دیکھیں میں اس وقت بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے اور ان کی پارٹی جس صورتحال سے دو چار ہے وہ کسی پہ الزام سیاسی مخالف پہ نہیں لگا رہے، نہیں جو اپنے عمل کی وجہ سے وہ جس صورتحال کا شکار ہے وہ خود انہوں نے خود کیا. آپ نے جن مکتوبات کی بات کی ہے آپ نے وہ پڑھے ہیں اچھی طرح، وہ دراصل جس کے نفسیاتی کیفیت سے خود شکار تھے وہ پاکستان کے اندر ایک نیا انتشار پیدا کرنا چاہتے تھے. بار بار ایک بات کہے کہ جی پاکستانی فوج اور قوم میں اتنے، بھائی بات یہ ہے کہ فوج کی طاقت پاکستانی قوم ہے اور قوم ہمیشہ فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور جنگیں جو ہوتی ہیں وہ فوجیں نہیں لڑتی، قومیں لڑتی ہیں. اور بات یہ میں آپ کو بڑا مختصر ایک فکر میں اگر کہوں کہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا اور پاکستان کے سپہ سالار نے آئین پاکستان کے مطابق جو جواب دیا ہے انہوں نے بڑا واضح انداز میں کہہ دیا ہے کہ یہ ان کی رانگ کال تھی. اور یہ رانگ کال کارگر نہیں ہوئی ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، دیکھیں نواز شریف صاحب پہ بھی بڑا برا وقت آیا، اس ساری فیملی کو اندر کر دیا گیا، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. آپ کا سیاسی طرز عمل جو ہوتا ہے اس سے راستہ نکلتا ہے، اور میں آپ کو آج پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنا آخری حربہ بھی استعمال کر لیا ہے. وہ جو جن اپوزیشن لیڈرشپ کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو محمود خان اچکزئی نے اشعیہ دیا تھا اس میں شاہد خاقان عباسی نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ آپ یہ مکتوبات کا عمل جو ہے ہم سے تائید کی توقع نہ کریں، یہ آپ جو کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں ہم اس کھیل میں فریق نہیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا ہے. بالآخر
जो मैं समझता हूँ कि वो फजलुर रहमान के सामने अपील करेंगे, काश वो पाकिस्तान के सिपह सालार को लेटर लिखने की बजाय पाकिस्तान के अहले सियासत को लेटर लिखते, उनसे पूछते, रहनुमाई तलब करते, तो इनको कोई रास्ता तजवीज़ कर दिया जाता। वो मेरा ख्याल पाकिस्तान के सिपह सालार ने जवाब दे के ये वाज़े कर दिया है कि हमने तो तारीख से सबक हासिल किया है, हम तो खुद को सिविल सुपरमेसी की बात की है जी, कि नहीं बिल्कुल उन्होंने? मैं समझता हूँ उन्होंने तो सबक हासिल किया है। लेकिन खान साहब का एक प्रॉब्लम है कि इनका चूंकि माजी आप उठा के देख लें, ये तो बगैर थपकी और इशारे के चलते ही नहीं थे, चलते अब भी नहीं उनका थे। तर्ज लेकिन अमल वही है। अभी ये सलमान गनी साहब ने बात की, सिर्फ एक मिनट पीछे, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, क्या वो इनके सर पर दस्ते शफकत रखेंगे? नहीं, मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। आप देखें ना तो वो अलायंस अभी तक बना है, ये क्लैरिटी उन्होंने दे दी है। दूसरा, कामरान मुर्तजा साहब की आप कल की गुफ्तगू देख लें, आप उनकी आज की क्या है कि जी ये जो खतूत है, ये जो अभी सलमान साहब ने कहा है, इसी पे बात की है उन्होंने कि यार आप कहते हैं कि ये मेरी इससे लड़ाई है और उसी को खत लिख देते हैं। भाई आपने जिधर खत लिखना है उधर लिखना चाहिए। और जो रास्ते की बात थी, रास्ते तो खुद पानी पीटीआई ने बंद कर दिए, ठीक है ना। ये अभी जो मुज़ाकरात वाली मामला थे, अगर वो उसको चलने देते तो मामला बेहतर हो सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं चलने दिया। उनको लगा कि ये कोई मुझे माइनस करके कोई मामला आगे की तरफ ना चल पड़े, ये तो मामला आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये इसको फौरी तौर पर रोक देना चाहिए। उन्होंने अनाउंस करके कमेटी जो है वो डिसॉल्व कर दी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं, उनको असल में पता ही नहीं है मुज़ाकरात क्या होते हैं, सियासी प्रोसेस क्या होता है, किसी के साथ लेके नहीं चले, किसी पॉलिटिकल करेंगे ही नहीं। सर आखिरी सवाल ये कि क्या शेर अब्दुल मरबत बानी पीटीआई के लिए वाकई चैलेंज है? चैलेंज बन जाएंगे, क्योंकि जो ऑनस्लॉट आगे जाके कुछ लोगों को और फारग किया जा रहा है ना, वो फिर केपी में एक नैरेटिव बेचेंगे अपना कि वहाँ पे किसी आदमी की इज्जत नहीं है, हमें किस वजह से आई। देखें, अली अमीन गंडापुर की फेट जो है ना, उसके बाद चीज़ें बहुत टर्न अराउंड होंगी। ये कोई वो खट्टक साहब, परवेज़ खट्टक जैसा डिफेक्शन नहीं होगा, ये उससे बड़ा डिफेक्शन होगा। और मैं समझता हूँ कि उसमें एक अकेला वो नहीं होगा मरबत। आपने देखा, सलमान साहब ने सही पॉइंट आउट किया कि जो गंडापुर ने एंडोर्स किया था मरवत की उस 2-3 लाइनों को, कि उसने कहा था मेरा मौक़िफ़ अब गंडापुर बयान करेंगे। जी जी, तो बुनियादी तजाद आ गया, डेंट आ गया। बट साहब भी उनके पीछे खड़े हैं, वाइस सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है, वो भी उनके पीछे खड़े हो गए हैं, क्योंकि उसकी भी फेट यही होगी आने वाले दिनों। तो इसका मतलब है कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया वाला सीन जो है इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चल रहा है। ये हमारा आज का प्रोग्राम था, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते अल्लाह ने के बाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।